लाउंज में सोफे पर टांगे ऊपर किए बैठी वो सर सोफे की नशिस्त पर रखे आंखें मूंदे हुए थी। किचन से निकलती फराह हनूज उसी पोजीशन में उसे बैठे देखकर फिक्रमंदी से उसकी जानिब आई। रोहा, बच्चे तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे तुम्हारी। हाथ होले से उसके माथे पर रखे उसे मुखातिब किया। रोहा ने आंखें खोले उनकी जानिब देखा। बोझल सी आंखें और चेहरे की रंगत हल्की जर्दी माइल हुई थी। अजीब सी तबीयत हो रही है फूफो, सुस्ती और थकावट महसूस होती है। थका थका सा लहजा था। कब से महसूस कर रही हो ऐसा? किसी एहसास के तहत उन्होंने पूछा। कल रात से तबीयत ज़्यादा बोझल महसूस हो रही है। गले में आंसू अटकने के बायस आवाज़ रुंधी थी। डॉक्टर के पास चलते हैं, क्लियर हो जाएगा। उसके गाल पे हाथ रखे वो प्यार से बोली। नहीं फूफो, मेडिसिन ले लूँगी, अंदर से ही डॉक्टर के पास रहने दे। बेजार सा लहजा था। नगीन के पास जाएंगे रोहा, उठ जाओ शाबाश। उनकी बात पर रोहा ने हैरानी से उनकी जानिब देखा। नगीन आंटी के पास क्यों? आवाज़ में हैरानगी और तजस्सुस वाज़े था। शायद जो बात मेरे जहन में आई है वो सच हो, इसलिए उठ जाओ, अब फ्रेश हो जाओ, मैं नगीन को इतला कर देती हूँ। हैरान परेशान सी वो सर हिलाती शॉल लेने की गर्ज से कमरे की जानिब बढ़ गई, जबकि फराह फ़ोन कान से लगाए डॉक्टर नगीन को मतला करने में मसरूफ़ हो चुकी थी। बहुत बहुत मुबारक हो फराह, दादी के मर्तबे पर फाइज होने जा रही हो। अपनी कुर्सी संभालती डॉक्टर नगीन गहरी मुस्कुराहट लिए टेबल के पार बैठी फराह को देखते बोली। उनकी बात पर फराह ने खुशगवार हैरत से आंखें खोले उन्हें देखा और फिर साथ बैठी रोहा को, जिसके लबों पर शर्म की सी मुस्कान रक्सा थी। चेहरे की रंगत जहाँ जर्दी माइल थी वहाँ अब सुर्खी फैली थी। माँ बनने की खुशी ही ऐसी थी कि वो अपनी तमाम खराबी सेहत भूल चुकी थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा, फरते जज्बात से नम आँखों समेत वो मुस्कुराई थीं। रोहा की जानिब दोनों हाथ बढ़ाते उन्होंने उसका चेहरा थामे अपने नज़दीक किए प्यार से चूमा। डॉक्टर नगीन मुस्कुराती उन्हें देख रही थी। सब नॉर्मल है ना, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं? लहजे में फिक्रमंदी आया थी। रोहा ने भी उनके जवाब के इंतज़ार में डॉक्टर नगीन को देखा। रोहा इंटरनली काफ़ी वीक है, डाइट अच्छी रखेगी, स्ट्रेस से दूर रहेगी तो इंशाल्लाह सब बेहतर रहेगा। फराह ने शिकायती नज़रों से रोहा की जानिब देखा था, जिस पर हुज्जल होती वो नज़रें झुकागी। एक नज़र उसके झुके सर पर डालती वो नगीन की जानिब मतवज्जे हुई। नगीन, ये खाने पीने के मामले में बिल्कुल अनाड़ी है, याद करवाओगे तो ही याद आएगा कि कुछ खाना भी है। नो रोहा, अब कोई लापरवाही नहीं, अब खुद का ही नहीं अपने अंदर पलते वजूद का भी ख्याल रखना है। चलो प्रॉमिस करो मुझसे तुम अपना ख्याल रखोगी। सर उठाए रोहा ने उनके शफ़क़त भरे मुस्कुराते चेहरे की जानिब देखा और मुस्कुराते सर हिला दिया। कोई मेडिसिन इस्तेमाल के लिए? फराह ने उनसे पूछा। मेडिसिन की ज़रूरत नहीं, फ़िलहाल ये विटामिन्स टैबलेट्स को अपनी रूटीन में शामिल कर लो। और मैं फिर से दोहरा रही हूँ रोहा, अपनी डाइट बहुत अच्छी रखनी है। लहजे में हल्की फुल्की सी तंबी थी। रोहा ने उन्हें देखते सरस बात में हिला दिया। इजाज़त दो, अब फिर मुलाकात होगी। बैग पकड़ती फराह ने नशिस्त छोड़ी थी। इब्राहिम को मेरी तरफ से बहुत मुबारक देना, किसी दिन फरागत में चक्कर लगाऊंगी। डॉक्टर नगीन भी अपनी कुर्सी छोड़ती खड़ी होगी। इब्राहिम का नाम सुनते रोहा का नन्हा सा दिल जोर से धड़का था। ये खबर सुनकर उसका क्या रद्द अमल होगा, ये सोच आते ही रोहा की हथेलियाँ भीगी थीं। एक हाथ में बैग पकड़े फराह ने दूसरे हाथ में उसका हाथ थामा। नगीन को अलविदाई कलमात कहती वो उसे लिए उनके ऑफिस से निकल गई। गाड़ी में बैठे फराह ने हनूज उसका हाथ अपने हाथों में थाम रखा था। रोहा ने बगौर उनके चेहरे की जानिब देखा जहाँ खुशी के रंग वाजे थे। उसकी नज़रें महसूस करते उन्होंने मुस्कुराती नज़रों से देखा। तुम्हारे अंकल आज हमारे साथ मौजूद होते तो बेहद खुश होते। अमान अंकल बहुत अच्छे थे। जानती हो वो क्या कहा करते थे? मेरा एक अकलौता बेटा है, मैं बहुत जल्दी उसकी शादी कर दूंगा, उसके बच्चों के साथ खेला करूंगा, अपनी नज़रों के सामने अपने इब्राहिम की औलाद को जवान होते देखूंगा। मगर ज़िंदगी ने मोहलत ही ना दी। नम मुस्कान के साथ वो उसे बता रही थी। मैं जानती हूँ वो अब्बू से भी अक्सर इसी बात का जिक्र करते थे। अरे बातों में तो भूल ही गई, मिलाओ ज़रा फ़ोन इब्राहिम को और सुनाओ उसे खुशखबरी। आंखों के किनारों से नमी साफ करती वो हंसते हुए बोली। मैं दूँ क्या? उनकी बात पर वो हड़बड़ाई थी। तो और कौन देगा रोहा? फराह ने हैरत से उसकी जानिब देखा। फूफो आप खुद बता दीजिएगा प्लीज़। उनका हाथ दबाती वो रूहान सी हुई। ओके ठीक है, तुम परेशान मत हो, मैं खुद बता दूंगी। अच्छा चलो तुम्हें इब्राहिम के बचपन के किस्से सुनाती हूँ। उनकी बात पर मुस्कुराती रोहा उनकी जानिब मतवज्जे हो चुकी थी। गाड़ी घर की जानिब रवां दवा थी, जिसमें कुछ कुछ तवक्कुफ के बाद रोहा की जल तरंग सी हंसी बिखरती। एक अर्जेंट मीटिंग के बाइस वो लेट हो चुका था। गाड़ी में फराह की कॉल्स और मैसेज देखने के बाद वो घर में दाखिल होता सीधा उनके कमरे की जानिब बढ़ा। वो जो बेड पर बैठी किसी किताब के मुताले में मसरूफ़ थी, आहट पर नज़रें उठाए इब्राहिम को देखने लगी, जो दरवाज़ा बंद करता उनकी जानिब बढ़ता उनके करीब बैठ चुका था। किताब बंद करती वो मुकम्मल उसकी तरफ मतवज्जे हुई। आज लेट हो गए हो? अर्जेंट मीटिंग आ गई थी, बता नहीं सका, आपकी कॉल्स गाड़ी में देखी थी।
کچھ بتانا تھا تمہیں، تبھی کال کری تھی۔ بغور اس کے خوبرو سے چہرے کو دیکھتی وہ بولی تھی۔ ذہانت سے بھرپور سنجیدہ چمکتی آنکھیں اس وقت تھکاوٹ کا اظہار کر رہی تھیں۔ ابراہیم نے سوالیہ نظروں سے ان کی جانب دیکھا۔ خیریت؟ ابراہیم، امان کو باپ بننے کا شرف حاصل ہونے جا رہا ہے۔ مسکراہٹ دبائے وہ اسے جانچتی نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔ اچھا، مجھے لگا پتہ نہیں کیا۔ وہ رکا تھا۔ ایک منٹ، امی کیا کہا ابھی آپ نے؟ ایک مرتبہ پھر سے دہرائیں۔ آواز میں بے یقینی آیا تھی۔ مبارک ہو ابراہیم، تم باپ بننے والے ہو۔ وہ گہرائی سے مسکرائی تھیں۔ امی کب؟ مجھے کیوں نہیں بتایا؟ آج ہی تمہیں کالز کی تو تھیں مگر تم مصروف تھے۔ امی میں اپنے احساسات بیان نہیں کر پا رہا، اس وقت میں باپ بننے جا رہا ہوں۔ خدایا تیرا لاکھ لاکھ شکر۔ فرح کے گلے لگے فرتے جذبات سے اس کا لہجہ نم ہوا۔ فرح اس کی خوشی دیکھتی مسکرائی تھی۔ وہ کیسی ہے؟ الگ ہوتے اس نے پوچھا۔ لہجے میں فکرمندی کا عنصر موجود تھا۔ ٹھیک ہے، مگر مزید ٹھیک رہنا ضروری ہے۔ ابراہیم نے ان کی بات پر سر اس بات میں ہلایا۔ اپنے کمرے میں ہے وہ، جاؤ تم بھی آرام کرو اب۔ سر ہلاتا وہ ان کا ہاتھ چومتا کھڑا ہوا۔ کچھ دیر پہلے کی تھکاوٹ کا شبہ بھی اس کے چہرے پر نہ تھا۔ ہر سو خوشی کے رنگ پھیلے تھے۔ ایک مسکراتی نظر ان کے مسکراتے چہرے پر ڈالتا وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوئے وہ اتنی بڑی خوشی کے لیے شکر گزار تھی، جانے کتنے لمحے ایسے ہی بیتے تھے۔ اس سے چند قدم پیچھے کھڑا ابراہیم یکٹک اسے سجدہ ریز ہوئے دیکھ رہا تھا۔ سر اٹھائے اس نے ہاتھوں کو پیالے کی صورت کی اپنے چہرے پر پھیرے۔ جائے نماز سے اٹھتی اس کی تہہ لگائے وہ مڑی ہی تھی جب نظریں بغور خود کی جانب دیکھتے ابراہیم پر پڑی۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا وہ اس کے قریب آیا۔ جائے نماز اس کے ہاتھوں سے پکڑتے بیڈ پر رکھی اور پھر روحا نے اپنا وجود اس کے حصار میں محسوس کیا، مکمل اور مضبوط حصار۔ سر اپنے سینے سے لگائے ابراہیم نے ایک ہاتھ اس کے سر پر رکھ کے بے حد تحفظ کا احساس دلایا تھا۔ بظاہر خاموشی تھی مگر دل بول رہی تھی۔ خاموش کمرے میں دونوں نفوس کی سانسوں کی آوازیں آپس میں الجھ رہی تھیں۔ ایک پرسکون تھا تو دوسرا حیران اور ساکت۔ دل سے شکریہ، مدھم سی جذبات سے بھرپور آواز روحا نے سنی تھی۔ دل کی دھڑکن بڑھی تھی۔ مطلب وہ جان چکا تھا؟ ہلکی سی شرم کی مسکان نے لبوں کے کناروں کو چھوا۔ سر ہنوز اس کے سینے پر ٹکا تھا۔ کچھ کہو گے نہیں؟ شانوں سے تھامے اسے اپنے سامنے کیا۔ نظریں معمول کے مطابق اس کی سرخ ہوئی ناک پر تھی۔ کہنے کو تو عام سی بات ہی مگر ابراہیم کا دل اس کی چھوٹی سی سرخ ناک پر اٹک جاتا تھا۔ نظریں اٹھائے روحا نے اپنے پسندیدہ آئینے میں دیکھا جہاں اس وقت اس کا عکس واضح تھا۔ آپ خوش ہیں؟ نرم سا جھجکتا لہجہ۔ بیان نہیں کر سکوں گا۔ آنکھ دیتے لہجے پر روحا نے مدھم سا مسکراتے پلکوں کی باڑ گرا دی۔ ایک مرتبہ پھر اس کی سرخ ناک کو دیکھتا وہ اس کی جانب جھکا۔ ناک کو ہلکے سے لبوں سے چھوتا وہ پیچھے ہٹتا، پھر سے اسے اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ شرم سے گلال پڑتی وہ اس کے حصار میں سمٹ سی گئی۔ شیشے کے سامنے وہ بازو پھیلائے کھڑے تھے جبکہ سارا نے ان کے پھیلے بازو کو دیکھ کر مدھم سی مسکراہٹ کے ساتھ انہیں کوٹ پہنایا۔ کوٹ پہنائے وہ عین ان کے سامنے کھڑی ہوئیں۔ فرح کا فون آیا تھا کل۔ کالر سے نادیدہ دھول جھاڑتے وہ سرسری سے انداز میں بولی۔ کیا کہہ رہی تھی؟ سفیان نے بغور ان کے چہرے کی جانب دیکھا۔ نانا بننے والے ہیں آپ؟ نانا پر زور دیتے ان کی آنکھوں میں دیکھا جہاں سارا نے پہلے حیران کی اور پھر چمک دیکھی۔ مبارک ہو تمہیں۔ ان کے ہاتھ ہٹاتے وہ بیڈ کی جانب مڑ گئے۔ سارا نے اپنی مسکراہٹ دبائی تھی، برف پگھل رہی تھی۔ آپ کو بھی مبارک ہو، آپ کی بھی بیٹی ہے؟ اللہ خیر رکھے۔ بنا مڑے بیڈ سے اپنا مفلر تھامے وہ کمرے سے باہر نکل کے پیچھے کھڑی سارا مسکرائی تھی۔ ان کا بیگ تھامے وہ بھی ان کے پیچھے چل دی۔ فون ہاتھ میں تھامے وہ بیڈ پر گمسم سی بیٹھی تھی۔ ابھی سارا کی کال بند ہوئی تھی۔ ڈھیروں مبارکباد کے بعد خود کا بہت خیال رکھنے کی تاکید کرتی رہی تھی۔ وہ خوش تھی مگر پھر بھی کمی سی تھی۔ اتنی بڑی خوشی میں اس کی دوست، اس کی امی، اس کے پیارے ابو اس کے ساتھ نہیں تھے۔ ابراہیم آفس جا چکا تھا۔ اپنے کمرے سے نکلتی وہ فرح کے کمرے کی جانب بڑھی۔ دروازہ کھولنے پر فرح اسے الماری کے ساتھ مصروف دکھائی دی۔ آپ مصروف ہیں پھپھو؟ اس کی آواز پر فرح نے گردن موڑے اس کی جانب دیکھا۔ بالکل بھی نہیں، بس الماری کی ہلکی پھلکی سی سیٹنگ کر رہی تھی۔ میں مدد کروں؟ روحا نے ان کی جانب قدم بڑھائے۔ نہیں روحا، بس یہ ہو گیا، تم بیٹھو۔ وہ مسکرائی تھی، شفقت بھری مسکراہٹ۔ سر ہلاتی روحا بیڈ پر ٹک گئی۔ امی کا فون آیا تھا۔ بیڈ شیٹ کے ڈیزائن پر انگلی پھیرتے روحا نے انہیں بتایا۔ ہاں میری بات ہوئی تھی سارا سے، سفیان سے نہیں ہو سکی، کچھ مصروف تھا وہ۔ الماری کا دروازہ بند کرتی وہ عین اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ اداس لگ رہی ہو روحا، کیا بات ہے؟ اس کا اترا ہوا چہرہ دیکھتے فرح نے نرمی سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ کیا آپ کو مجھ پر بھروسہ ہے پھوپھو؟ ان کی آنکھوں میں دیکھ کے سوال پوچھا تھا۔ خود سے زیادہ ہے میری جان، کیوں پوچھ رہی ہو؟ نرمی سے اس کا ہاتھ دباتے گویا یقین دہانی کروائی تھی۔ بس ایسے ہی۔ کمرے میں موجود کھڑکی سے چھن چھن آتی سنہری دھوپ کی کرنوں کو دیکھتے ذرا توقف سے بولی۔ ابراہیم کو نہیں ہے؟
اب کے لہجہ مدھم تھا۔ فرح نے بغور اس کے چہرے کے تاثرات دیکھے۔ تمہارا اس گھر میں ابراہیم کی بیوی کی حیثیت سے موجود ہونا اس بات کا ثبوت ہے روحا کہ اسے تم پر بھروسہ ہے، ورنہ اس معاشرے کا مرد اتنا جی دار نہیں ہے۔ ان کی بات پر روحا نے کھڑکی سے نظریں ہٹائیں، ان کی جانب دیکھا جو ہلکی سی مسکان کے ساتھ اسی کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی سوالیہ نظروں کو سمجھتے انہوں نے گہرا سانس بھرا۔ سیمل کی غلطی پر پردہ ڈالا تھا نا؟ بہت آرام سے روحا کی آنکھیں وا کر چکی تھی۔ نہیں پھپھو، ان کی جتاتی نظروں سے اس نے نظریں چرائیں۔ تمہیں پیدا چاہے سارا نے کیا تھا، مگر تمہارا بچپن سارا سے زیادہ میرے ساتھ گزرا ہے۔ سیمل کی ڈری سہمی نظریں مجھے سب بتا چکی تھی، مگر میں تمہارے سچ بولنے کے انتظار میں تھی۔ تم نے خود کو سب کی نظروں میں گرائے سیمل کی غلطی کو چھپایا۔ میں تمہارے جھوٹ سے پردہ نہیں اٹھانا چاہتی تھی، اور مجھے یقین تھا ابراہیم بھی تمہیں کسی صورت نہیں چھوڑے گا۔ تمہیں اسی گھر میں آنا تھا، اور آج تم اسی گھر میں موجود ہو۔ اپنے ماں باپ سے کبھی بدظن نہ ہونا۔ کہنے کو ہمارا سب سے قریبی رشتہ ہمارے والدین کے ساتھ ہوتا ہے، مگر اعتبار کی ڈوری بھی سب سے کچی سی رشتے میں پائی جاتی ہے۔ اتنا عرصہ آپ نے کبھی بھی اس بات کا ذکر نہیں کیا پھپھو؟ لہجے کی حیرانگی عیاں تھی، وہ مسکرائی تھی۔ اگر تم نہ پوچھتی تو میں ساری زندگی اس بات کا ذکر نہ کرتی۔ جو باتیں تکلیف دیں ان کا خیال بھی دل میں نہیں لاتے۔ مجھے دکھ ہوا تھا اس کی خود غرضی پر، مگر وہ میری بہن تھی، مجھے آپ کی سپورٹ تھی، مگر وہ اکیلی تھی۔ دایا جان اور زید بھائی اس کو کبھی معاف نہ کرتے۔ یہ سب باتیں مجھے خاموش رکھنے کی وجہ بنی۔ سر جھکائے وہ آہستہ سے اپنا دل کھول رہی تھی۔ اللہ کی لاٹھی بہت بے آواز ہے، کب سر پر آن گرے کچھ خبر نہیں۔ ان کی بات پر روحا نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ نہیں پھپھو، وہ میری بہن ہے، میں اس کا برا نہیں چاہتی، میں دعا گو ہوں وہ جہاں رہے خوش رہے، زندگی میں کبھی برے حالات نہ دیکھے۔ انسان کو اتنا اچھا نہیں ہونا چاہیے، یہ دنیا اس سے نگل لیتی ہے۔ دنیا چاہے نگل لے، اچھائی کا اجر آخرت میں تو ملے گا ہی۔ مسکراتی نظروں سے ان کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ فرح نے کچھ پل بغور اسے دیکھا، پھر سر ہلاتی ہولے سے مسکرا دیں۔ میرے خیال سے تم نے ناشتے کے بعد سے اب تک کچھ نہیں کھایا؟ ان کے ڈپٹتے انداز پر روحا نے ہوچل ہوتے سر نفی میں ہلایا۔ جانتی تھی میں، چلو میرے ساتھ کوئی فروٹ وغیرہ لے لو ابھی، پھر لنچ کرنا۔ اس کا ہاتھ تھامے وہ اٹھ کھڑی ہوئی، سر ہلاتی روحا مسکراتی ان کے ساتھ باہر کی جانب چل دی۔ بیڈ پر ٹانگیں سیدھی کیے لیپ ٹاپ گود میں رکھے اس کی انگلیاں تیزی سے کی بورڈ پر چل رہی تھیں۔ کچھ ہی فاصلے پر لیٹے نفوس کی تیسری مرتبہ کروٹ بدلنے پر اس نے ہاتھ روک کے گردن موڑے بائیں جانب دیکھا۔ چند پل یوں ہی سرکے تھے۔ ابراہیم کو وہ بے چین سی جھنجھلائی سی لگی۔ روحا، کیا تم ٹھیک ہو؟ روحا نے اس کی آواز پر گردن موڑے اس کی جانب دیکھا جو آنکھوں میں فکر مندی لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے دیکھتی وہ سیدھی ہوتی بیٹھ گئی۔ نیند نہیں آ رہی، گھبراہٹ سی ہو رہی ہے۔ چہرے پر ہاتھ پھیرتی وہ تھکے تھکے سے انداز میں بولی، کیا ڈاکٹر کے پاس چلیں؟ نہیں، ڈاکٹر کی ضرورت نہیں، ہو جاؤں گی بہتر۔ ابراہیم نے اسے دیکھتے سر ہلایا تھا۔ لمبے بال اس وقت ڈھیلی ڈھالی چٹیاں میں مقید تھے۔ ابراہیم نے نظریں بغور اس کا جائزہ لیتی ناک پر آ کر رکی۔ ہیٹر کی وجہ سے اس وقت روم ٹمپریچر بالکل نارمل تھا۔ سردی نہ ہونے کے باعث اس کی ناک بھی ابراہیم کو نارمل ہی لگی۔ مدھم سی مسکراہٹ نے اس کے لبوں پر احاطہ کیا۔ کیا ہم لان میں چلیں؟ اس کی آواز پر مسکراہٹ چھپاتا وہ اس کی جانب متوجہ ہوا۔ اس وقت وہ حیران ہوا تھا۔ کچھ دیر تازہ ہوا لوں گی، کمرے میں گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ کمبل پیچھے کیے وہ بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ باہر خاصی سردی بھی ہے۔ لیپ ٹاپ سائڈ پہ رکھے وہ بھی کھڑا ہوا۔ جیکٹ پہن لیں آپ، شال اوڑھے وہ بولی۔ میں تمہارے لیے کہہ رہا ہوں۔ شال کو تھامے اس نے ابراہیم کو دیکھا۔ میں ٹھیک ہوں۔ شال کی بکل مارتا وہ اس سے چلنے کا اشارہ کرتا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ یخ بستہ لان میں وہ ابراہیم کے ہمراہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی چل رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ہوا کا کوئی جھونکا اسے ٹھٹرنے پر مجبور کرتا، مگر ابراہیم کی موجودگی میں خود پر قابو کیے چل رہی تھی۔ آخر اسی کی مرضی پر تو رات کے اس پہر اس ٹھنڈ میں وہ اس کے ساتھ تھا۔ اس کے برعکس ابراہیم خاموشی سے اس کے قدم کے ساتھ قدم ملائے اس کی خواہش کے مطابق اس کے ہمراہ چل رہا تھا۔ چلتے چلتے گردن موڑے اس نے روحا کی جانب دیکھا۔ شال کو اچھے سے لپیٹے بازو بھی سینے کے ساتھ لپیٹ رکھے تھے۔ وہ جانتا تھا اسے خوب سردی لگتی تھی، مگر ڈھیٹ بنے رہنا کا فیصلہ بھی اپنا ہی تھا۔ شاید اس طرح اس کی گھبراہٹ ختم ہو جائے۔ روحا، ہلکی سی آواز میں اسے پکارا۔ روحا نے گردن تیرچھی کیے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ کچھ بھی کہے بغیر وہ اسی کو دیکھے جا رہا تھا۔ نظریں بتا رہی تھیں وہ کچھ کہنا چاہتا ہے، مگر لب خاموش تھے۔ کیا ہوا؟ وہ رک کر عین اس کے سامنے کھڑی ہوئی۔ اس رات جو کچھ بھی ہوا، کیا وہ سب سچ تھا؟ اس کی آنکھوں میں جھانک کے اس نے سوال کیا۔ روحا کی آنکھیں اس کے سوال پر پھیلی تھیں۔ 2 سال پہلے کے مناظر آنکھوں کے سامنے گھومے تھے۔ اپنوں کی جدائی، بے اعتباری، کیا کچھ حاصل نہیں ہوا تھا اسے؟ دل میں ہلکا سا درد اٹھا تھا۔ 2 سال میں وہ پہلی مرتبہ کچھ پوچھ رہا تھا، وہ بھی اب جب کہ روحا کو سب ٹھیک ہوتا نظر آ رہا تھا۔ وہ خاموش رہی۔
کبھی کبھی خیال آتا ہے رشتہ جوڑتے وقت تم سے تمہاری مرضی نہیں پوچھی گئی تھی، اپنا فیصلہ خود کرنے کا تمہارا حق تھا، مگر میں اپنی غلطی کی معافی مانگ چکی ہوں۔ اس کی بات کاٹتی وہ سنجیدگی سے بولی، لہجے سے نرمی مفقود تھی۔ میرا دل ایمان نہیں لاتا روحا، میں کہیں غلط ہوں تو مجھے بتاؤ۔ شال میں لپٹا اس کا ہاتھ تھامے وہ قدرے بے چارگی سے بولا، نیند آ رہی ہے، مجھے اندر چلتے ہیں۔ ہاتھ چھڑوائے وہ اسے بنا دیکھے لاؤنج کے داخلی دروازے کی طرف بڑھتی دروازہ پار کر چکی تھی۔ پیچھے کھڑے ابراہیم نے بنا اپنی جگہ سے ہلے سے دور ہوتے ہوئے دیکھا، آنکھیں زور سے میچے، گویا اس نے خود پر قابو پایا تھا۔ گہری سانس بھرتا وہ اندر کی جانب بڑھ گیا۔ چلتی گاڑی میں اس وقت جامد خاموشی چھائی تھی۔ ہاتھوں کو باہم ملائے روحا کی مکمل توجہ کھڑکی سے باہر دوڑتے مناظر پر تھی۔ بظاہر آنکھیں مناظر پر تھیں مگر سوچیں منتشر تھیں۔ اسٹیئرنگ پر ہاتھ جمائے ابراہیم مکمل سنجیدگی سے گاڑی چلا رہا تھا۔ ذرا سی گردن موڑے چند انچ دور بے نیاز سی بیٹھی روحا کی جانب دیکھا۔ چہرے کے تاثرات بالکل بے تاثر تھے۔ گہری سانس بھرتے ابراہیم نے اسٹیئرنگ گھماتے گاڑی سڑک کے کنارے کھڑی کی۔ گاڑی کے رکنے پر روحا نے نہ سمجھی سے ابراہیم کی جانب دیکھا جو اس کی جانب رخ موڑے مکمل طور پر اس کی طرف متوجہ تھا۔ اس کے سوالیہ نظروں کو دیکھتے ابراہیم نے ہلکی سی مسکان کی جھلک دکھائی تھی۔ کچھ بات کرنی تھی تم سے۔ اس کی بات پر روحا نے سر ہولے سے اس بات میں ہلایا، ماضی اچھا نہیں تھا مگر حال اور مستقبل اچھا ہو سکتا ہے۔ سب بھول جاتے ہیں روحا، یہی سمجھتے ہیں کہ آغاز ہی اب ہوا ہے، ہم والدین بننے جا رہے ہیں، آنے والی اولاد کی خاطر سب بھول جاؤ۔ بس یاد رکھو کہ میں ابراہیم امان تمہارا شوہر ہوں، تمہارے بچے کا باپ۔ تم میری بات سمجھ رہی ہو نا؟ اپنی بات کہے وہ اب سوالیہ نظروں سے روحا کو دیکھ رہا تھا جو اسے سنے یکٹک اسے دیکھے گئی۔ کتنی عزیز تھی اسے اپنی اولاد جس کی خاطر وہ سب کچھ بھلانے کو تیار تھا۔ جواب دو روحا۔ اسے خاموش دیکھتے ابراہیم پھر سے بولا، سمجھ گئی ہوں۔ ہونٹوں کو کھینچے اس نے ابراہیم کو اس کی بات کا جواب دیا۔ ابراہیم نے مسکراتے اس کی گال کو ہولے سے تھپ تھپایا۔ رخ سیدھا کرتا وہ اگنیشن میں چابی گھمائے گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ گاڑی پھر سے سڑک پر رواں دواں تھی۔ ایک مرتبہ پھر سے خاموشی چھا چکی تھی جسے ابراہیم کی آواز نے توڑا، میں اپنی بیٹی کا نام ایمان رکھوں گا اپنے بابا کے نام سے ملا کر۔ نظریں سامنے رکھے وہ حشاش بشاش لہجے میں بولا تھا۔ روحا نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا، آپ کو یقین ہے بیٹی ہی ہوگی؟ آواز میں حیرانگی تھی۔ نہیں یقین تو نہیں، بس ایسے ہی سوچ لیا۔ اور بیٹے کا نام؟ اس کی مدھم سی آواز میں کہی بات پر ابراہیم نے مسکراتے اس کی جانب دیکھا۔ خوبصورت مسکان، روحا کے دل میں اترنے والی مسکان۔ آج دل چاہ رہا تھا اسے دیکھنے کو، شاید دوریاں ختم ہو رہی تھیں، شاید وہ پھر سے ابراہیم بننے جا رہا تھا۔ ابراہیم، روحا کا ابراہیم۔ اس کا نام تم رکھو گی، تمہارا بھی تو حق بنتا ہے۔ مسکرا کر سر اس بات میں ہلاتی روحا اس کے چہرے سے نظریں ہٹاتی کھڑکی کی جانب متوجہ ہو چکی تھی۔ آئس کریم کا کیا خیال ہے؟ ایک مرتبہ پھر خاموشی کو توڑتی اس کی آواز آئی۔ مجھ سے پوچھنے ہیں؟ انگلی خود کی جانب گھمائے وہ پوچھ رہی تھی۔ ابراہیم کا کہکا بے ساختہ تھا، بالکل نہیں، میں تو اپنے بیبی سے پوچھ رہا ہوں۔ خوف سے چہرہ لال ہوا۔ ابراہیم نے دوبارہ امڑنے والی ہنسی دبائی، تم سے ہی پوچھ رہا ہوں روحا۔ نہیں، مجھے زکام ہو جائے گا، پھپھو ڈانٹیں گے پھر۔ ابراہیم اس کی بات پر مسکرایا، صحیح کہہ رہی تھی وہ، موسم سرما کی تو وہ لاڈلی تھی۔ اچھا ایک بات بتاؤ، یہ تمہاری ناک کیوں اتنی سرخ رہتی ہے؟ ایک نظر سامنے سڑک پر دیکھتے دوسری نظر اس کی ہلکی سرخ ناک پر ڈالی تھی۔ روحا نے ہاتھ ناک پر رکھتے گویا اسے محسوس کہ ابراہیم اس کی حرکت پر لب دبائے مسکرا دیا۔ پتہ نہیں یہ سردیوں میں یوں ہی ہو جاتی ہے، پیاری لگتی ہے۔ اس کے آنچ دیتے لہجے میں کہی بات پر ناک کے ساتھ آرزوں پر بھی سرخی پھیلی تھی۔ شرمگی سی مسکان لبوں پر آتے ہی وہ رخ کھڑکی کی طرف موڑ چکی تھی۔ اس کے رخ موڑنے پر مزید کوئی بات کیے بغیر ابراہیم مسکراتا ڈرائیونگ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ اپنے آفس میں نصب دیوار گیر کھڑکی کے سامنے کھڑا وہ نظریں نیچے مصروف ترین سڑک پر رکھے ہوئے تھا۔ سوچوں کا محور ایک دن پہلے ڈاکٹر نگین کی باتیں تھیں۔ روحا میری بات غور سے سنو، تم مزید نارمل صحت کی مالک نہیں رہی، ماں بننے جا رہی ہو، ہزاروں تبدیلیاں تمہارے اندر جنم لیں گی، تمہارے ہر فعل کا اثر تمہارے وجود میں پلتی جان پر پڑے گا، تم سٹریس لوگی تو اس کا اثر تمہارے بچے پر پڑے گا۔ ایسے بہت سے کیسز دیکھے گئے ہیں جہاں مائیں ذہنی ٹینشن کی شکار خود کے ساتھ اپنے بچوں کے ذہنوں پر بھی اس کا اثر ڈالتی ہیں۔ اگر تم اپنا بچہ صحت مند اور نارمل چاہتی ہو تو میرے بچے اپنا بہت خیال رکھا کرو۔ ہر وہ سوچ جو تمہیں ڈسٹرب کرتی ہے اسے اپنے ذہن سے کھرچ کر پھینک دو۔ میری باتیں تم سمجھ رہی ہو نا بیٹا؟ سر جھکائے روحا نے ان کی باتوں پر اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کے ساتھ براجمان ابراہیم اپنی جگہ پر ساکت تھا۔ ان کی زندگی نارمل بالکل نہیں تھی، وہ دونوں اپنی اپنی جگہ سفر کر رہے تھے۔ دیکھا جائے تو یہ اب نارملٹی فضول تھی۔ جب وہ اسے اپنی بیوی کی حیثیت دے چکا تھا
جب وہ روز اول کی طرح اس کے دل پر قابض تھی تو پھر یہ حالات کیوں، یہ ذہنی پریشانیاں کیوں؟ گاڑی چلاتے اس نے دل سے اپنے اور روحا کے رشتے کو سنوارنے کا سوچا۔ اولاد انہی بات روحا کی صحت کی بھی تھی۔ اگر روحا کو کچھ ہو جاتا تو کیا ابراہیم امان سہ پائے گا؟ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے، آفس قریباً خالی ہو چکا تھا۔ گہری سانس بھرتا وہ کھڑکی کے سامنے ہٹتا اپنی کرسی کی طرف آیا، ٹیبل سے اپنا فون اور والیٹ اٹھائے پینٹ کی جیب میں اڑسا، کرسی کی پشت سے کوٹ پکڑتا، گاڑی کی چابی مٹھی میں دبائے وہ اپنے آفس سے نکلتا گاڑی کی طرف بڑھا۔ گاڑی میں بیٹھے اس نے چابی اگنیشن میں گھمائی۔ اس سب کے دوران اس کا چہرہ حد درجہ سنجیدہ تھا، جیسے وہ کچھ سوچ رہا تھا۔ اسٹیئرنگ پر ہاتھوں کی گرفت مضبوط کرتے اس نے گاڑی کا رخ سفیان ماموں کے گھر کی طرف ڈال دیا۔ آسماں کپڑے لے آئی چھت سے؟ کچن کے دروازے پر کھڑی وہ آسماں کو مخاطب کیے تھی، اس کی آواز پر برتن دھوتی آسماں مڑی۔ او ہو روحا بی بی، دماغ سے نکل گیا۔ ہاتھ ماتھے پر مارتی وہ بولی، تمہارے دماغ سے سوائے ڈراموں کے سب کچھ نکل چکا ہے۔ اس کی بات پر آسماں نے اپنی 32 دانتوں کی نمائش کی۔ بس یہ برتن دھو کر جاری رہنے دو، میں لے آتی ہوں۔ اپنی بات کہے وہ کچن کے دروازے سے ہی مڑ گئی۔ نہیں بی بی جی، میں لے آتی ہوں، آسماں اس کے پیچھے قدرے زور سے بولی۔ اس کی بات انسنی کرتی وہ سیڑھیاں چڑھتی چھت کی طرف چل دی۔ سردیوں کی شامیں تھی، سورج ڈھلتے ہی ہر طرف اندھیرا چھا چکا تھا۔ سرد ہواؤں کے ساتھ ہلکی ہلکی اوس کپڑوں کو سوکھنے کے بجائے گیلا کر دیتی۔ تبھی وہ آسماں کا انتظار کیے بغیر چھت سے کپڑے اتارنے آ پہنچی تھی۔ ایک ایک کرتے کپڑے تار سے اتارتی وہ ٹوکری میں ڈال رہی تھی۔ ایک نظر پوری چھت پر ڈالے وہ کپڑوں کی ٹوکری اٹھائے نیچے کی جانب چل دی۔ لاؤنج سنسان تھا، غالباً فرح اپنے کمرے میں تھی، جبکہ آسماں کو وہ کچن میں چھوڑ کر گئی تھی۔ اپنے دھیان میں سیڑھیاں اترتے آخری چند زینوں سے اس کا پاؤں پھسلا تھا۔ کپڑوں کی ٹوکری ہاتھ سے چھوٹتی نیچے زمین پر جا گری۔ ریلنگ تھامنے کی تگدو میں اس کا سر زور سے اسٹیل کی ریلنگ سے جا ٹکرایا۔ ابراہیم کے نام کی ایک بلند و بالا چیخ پورے گھر میں گونجی تھی۔ شیلف صاف کرتی آسماں چیخ کی آواز سنے کپڑا وہیں پھینکتی باہر کی جانب دوڑی۔ اپنے کمرے سے نکلتی فرح نے ابراہیم کے نام کی پکار پر گھبرا کر دائیں طرف سیڑھیوں کی جانب دیکھا، جہاں وہ زمین پر دوہری ہوئی مسلسل چیخ رہی تھی۔ سینے پر ہاتھ رکھے وہ تڑپ کر اس کی جانب دوڑی۔ اس کا سر اپنی گود میں رکھتے ہی فرح کی آنکھیں واہ ہوئی تھیں۔ ریلنگ سے سر ٹکرانے کے باعث اس کا سر ایک طرف سے شدید زخمی ہوا تھا، جہاں سے اب خون رس رہا تھا۔ اپنے دوپٹے کا گولہ بنائے فرح نے اس کے زخم پر رکھے زور سے دبائے، مزید خون بہنے سے روکنے کی کوشش کی۔ روحا، کیا ہو گیا یہ میری بچی؟ درد سے تڑپتی روحا کو دیکھتی وہ خود بھی رو دی تھی۔ اس کی حالت دیکھتے فرح کی گویا سانسیں بند ہوئی۔ جو سوچ اس وقت اس کے ذہن میں آئی تھی وہ سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ آسماں، ڈرائیور سے کہو گاڑی نکالے۔ وہاں بیٹھی وہ آسماں کو پکارے زور سے چیخی تھی، جو اس کی حالت کے پیش نظر پہلے سے ڈرائیور کی طرف بھاگ چکی تھی۔ پھوپھو، ابراہیم، درد سے دوہری ہوئی وہ مسلسل ابراہیم کو پکار رہی تھی۔ فرح نے ایک ہاتھ سے سر پر رکھا کپڑا دبائے، دوسرے سے اس کے بہتے آنسو پونچھے۔ کچھ نہیں ہوگا روحا، ابھی ہاسپٹل پہنچ جائیں گے۔ ابراہیم، اب کی بار آواز مدھم پڑی تھی۔ روحا کی آنکھیں دھندلائی تھی اور پھر ان کے سامنے گہرا اندھیرا چھا گیا تھا۔ آسماں ڈرائیور کو ساتھ لیے تیزی سے لاؤنج میں داخل ہوئی۔ مل کر روحا کے بے ہوش وجود کو گاڑی میں رکھتے ہی ڈرائیور نے گاڑی کو اسپتال کے راستے میں ڈال دیا۔ لاؤنج میں اس وقت گہرا سکوت چھایا تھا۔ وہاں موجود ہر نفوس کے سر جھکے تھے، کسی کے شرمندگی سے اور کسی کے پچھتاوے سے۔ سارا نے نظریں ترچھی کی، اپنے ساتھ بیٹھے سفیان کی جانب دیکھا، جو گہرے پچھتاوے کی ضد میں لگ رہے تھے۔ نظریں جھکی تھیں۔ سارا نے ہاتھ بڑھائے، ان کی جھولی میں درے ہاتھ پر رکھا، سر جھکائے انہوں نے سر نفی میں ہلایا تھا۔ یہ ظلم کیوں کیا تم نے زمل؟ سامنے بیٹھی زمل پر نظریں گاڑے عرفان تایا کی آواز میں غصے کی واضح رمق تھی۔ نصرت تائی نے افسوس سے اپنی بیٹی کو دیکھا، جس کی تعریفیں کرتی نہیں تھکتی تھی وہ۔ ابو، میں ڈر گئی تھی، غلطی ہو گئی مجھ سے، معاف کر دیں آپ سب۔ اللہ کا واسطے میں خود روحا سے بھی معافی مانگ لوں گی ابو۔ آنکھوں میں آنسو لیے وہ بھرائی آواز میں اپنے سامنے موجود اپنے گھر والوں سے التجا کر رہی تھی۔ وہ جو تمہارا قصور اپنے سر لے کر تمہیں بری کروا گئی تھی، وہ تمہیں معاف بھی کر دے گی زمل، مگر مجھ سے ایسی امید مت رکھنا۔ 2 سال سے روحا اور اس کے ماں باپ اذیت میں ہیں، صرف تمہاری وجہ سے زمل۔ تمہارے دل میں ذرا سا بھی افسوس، ذرا سا بھی ملال نہ آیا؟ تم چلی جاؤ، جہاں سے آئی ہو واپس چلی جاؤ، میں تمہاری شکل اپنے گھر میں مزید برداشت نہیں کروں گا۔ نفرت بھرے حکم پر سب نے عرفان تایا کی جانب حیرانگی سے دیکھا۔ نصرت تائی نے آنسوں پر پہرا باندھے ہاتھ دل کے مقام پر رکھا تھا۔ سو کر کے بیٹی تھی وہ بھی، جو کچھ دیر پہلے ہی بے گھر ہوئی تھی۔ ابو، میں کدھر جاؤں گی؟ وہ شخص مجھے طلاق دے چکا ہے، میری معصوم بچی کے بارے میں بھی نہیں سوچا اس نے۔ تم نے اس معصوم کے بارے میں سوچا تھا؟ خود غرضی کی انتہا کیے تم نے سب کے سامنے اسے ذلیل کروایا تھا، تب اس معصوم کے بارے میں سوچا تھا تم نے زمل؟
اپنی جگہ سے اٹھتے وہ اس پر دھاڑے تھے۔ زیمل نے آنسو لیے صوفے پر پرسکون سی سوئی۔ اپنی 1 سالہ بیٹی کو دیکھا۔ سزا تو اب شروع ہوئی تھی، 2 سال تو بس آزمائش تھی۔ جی چاہا تھا دھاڑے مار کر روئے، مگر آواز بھی جیسے گلے میں اٹکی رون چکی تھی۔ سفیان نے اپنی جگہ سے اٹھتے عرفان کی تایا کی جانب قدم بڑھایا تھا جب کسی کے فون کی آواز پر وہ چونکے تھے۔ گردن موڑے لاؤنج کے داخلی دروازے پر دیکھا جہاں کرب سے لبریز چہرہ لیے ابراہیم ساکت کھڑا تھا۔ ابراہیم کو دیکھتے لاؤنج میں موجود سب نفوس سن ہوئے تھے۔ سر شرمندگی کے باعث مزید جھک گئے۔ لاؤنج میں قدم رکھتے ہی زیمل کی بھرائی آواز اس کے کانوں میں پڑی، جس سے وہ 2 سال پہلے کی سچائی کھولے سب کے سامنے رکھ رہی تھی۔ وہ الفاظ نہیں تھے، وہ ہتھوڑے تھے جو ابراہیم امان کو اپنے دماغ پر برستے محسوس ہو رہے تھے۔ وہ جو یہاں اپنی بیوی کی سفارش کرنے آیا تھا اب خود کو اس کا مجرم لگ رہا تھا۔ فون کی آواز پر وہ ہوش میں آیا۔ فرح کی کال تھی۔ خود پر قابو پاتے اس نے کال یس کرتے فون کان کے ساتھ لگایا۔ اس کے بولنے سے پہلے فرح نے جو بات اسے بتائی تھی ابراہیم کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا۔ کیسا دن تھا آج، کیسا ظالم دن تھا آج۔ ایک بھی نظر لاؤنج پر ڈالے بغیر وہ الٹے قدموں بھاگنے کے انداز میں وہاں سے نکلا۔ سفیان کی اونچی پکار پر بھی وہ نہیں رکا۔ گاڑی سٹارٹ کی اس نے فرح کے بتائے اسپتال کے راستے میں ڈالتی سفیان کے باہر پہنچنے تک وہ گاڑی اڑا لے جا چکا تھا۔ گہری سانس بھرے انہوں نے نظروں سے اوجھل ہوتی اس کی گاڑی کو دیکھا۔ فون سنتے اس کے چہرے کی اڑی ہوائیاں دیکھتے وہ تیزی سے اس کی جانب بڑھے تھے، مگر وہ آندھی طوفان کی مانند وہاں سے جا چکا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا اس نے گھر سے اسپتال تک گاڑی کس طرح چلائی تھی۔ دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ ہر چیز، ہر ذات آج ذہن سے محو ہو چکی تھی سوائے روحا ابراہیم کی ذات کے۔ بھاگنے کے سے انداز میں اسپتال کے اندر داخل ہوئے وہ اپنا سمجھے سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ جیب سے فون نکالے اس نے فرح کا نمبر ملایا۔ کدھر ہیں آپ امی؟ فرح کے کال اٹھاتے ہی وہ بولا۔ آواز میں کپ کپاہٹ، جھنجھلاہٹ سب واضح تھی۔ ایمرجنسی روم کی طرف آ جاؤ ابراہیم، فرح کے بتاتے ہی وہ کاؤنٹر کی جانب بھاگا۔ ایمرجنسی روم؟ بےتابی سے کاؤنٹر پر کھڑی نرس سے پوچھا۔ یہاں سے اسٹریٹ جا کر لیفٹ سائڈ پر مل جائے گا، اس کے بتاتے ہی وہ سامنے کی جانب بھاگا۔ نرس کے بتانے کے مطابق اسے ایمرجنسی روم اور اس کے سامنے بینچ پر بیٹھی فرح نظر آئی تھی۔ امی، فرح کو پکارتا وہ بےتابی سے ان کی جانب بڑھا۔ اسے دیکھتی وہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیسے ہوا یہ سب امی؟ آپ سب کدھر تھے؟ آواز گلے میں روندی تھی، آنکھوں کے کنارے نم ہوئے تھے۔ کچھ پتہ نہیں ابراہیم اپنے کمرے سے نکلتے ہی اسے گرا پایا تھا۔ شدید پریشانی کی کیفیت میں وہ اسے بتا رہی تھی۔ وہ چھت پر کرنے کیا گئی تھی امی؟ اسے اپنی حالت کا احساس نہیں تھا کیا؟ کچھ بتایا ڈاکٹر نے؟ وہ ٹھیک ہے نا؟ ضبط کے باعث سرخ آنکھیں، سرخ چہرہ، دماغ میں چکر چل رہے تھے۔ سب کچھ گڑمڑ ہو چکا تھا۔ ماضی حال سب ایک دوسرے سے الجھے اس کے دماغ کو سلب کر رہے تھے۔ نہیں، ابھی تک کچھ بھی نہیں بتایا۔ شکر ہے نگین آن ڈیوٹی ہی تھی۔ ان کی بات سنتا وہ تھکے سے انداز میں بینچ پر بیٹھا تھا، سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ فرح نے اس کے پاس بیٹھے ہاتھ اس کے کندھے پر رکھا۔ ابراہیم، وہ تکلیف میں صرف تمہیں پکار رہی تھی۔ بنا ہاتھوں سے سر اٹھائے اس نے اپنی آنکھیں زور سے میچی تھی۔ دل میں اس کی تکلیف کا سوچتے درد سا اٹھا۔ تکلیف کے آثار چہرے پر بھی نمودار ہوئے تھے اور پھر وہ رو دیا زاروں زار۔ اس کے ہلتے وجود کو دیکھتے فرح نے اس کے کندھے کو ہولے سے دبایا۔ وہ ٹھیک ہو جائے گی ابراہیم، حوصلہ رکھو۔ ماں تھی نا، اپنے بیٹے کی تکلیف بھی دل پر لگی تھی۔ امی، بے اعتباری کی سزا ملی ہے، سخت سزا، مگر تکلیف کی ضد میں پھر بھی اس کی ذات آئی۔ اب تو سزا میری تھی، پھر وہ کیوں اس حال میں ہے؟ ایمرجنسی روم کے دروازے کو دیکھتا وہ آنسوؤں کے درمیان بول رہا تھا۔ لہجے کا کرب کوئی غیر بھی محسوس کر سکتا تھا۔ وہ تکلیف میں تھا، شدید تکلیف میں۔ اندر بیڈ پر بے سود پڑی روحا کی تکلیف جسمانی تھی، جبکہ باہر ہارے جواری کی مانند بیٹھے ابراہیم کی تکلیف روحانی تھی۔ آج پھر سے روح پر وار ہوا تھا۔ 2 سال پہلے غلط فہمی ہی سے مگر تکلیف روح تک پہنچی تھی۔ آج تکلیف نے گویا روح پر قبضہ جما لیا تھا۔ فرح نے کچھ بولنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا جب اچانک سے کھڑا ہوتا وہ ایمرجنسی روم کی طرف لپکا۔ نگین آنٹی، اوپن دی ڈور، مجھے اندر آنا ہے، مجھے اپنی روحا کو دیکھنا ہے۔ دروازے پر زور زور سے ہاتھ مارتا وہ قدرے چلا کر بولا۔ آس پاس کے لوگوں نے ایک مرتبہ پھر حیرانگی سے اس کی جانب دیکھا۔ فرح نے اس کی حرکت دیکھتے تیزی سے اس کی طرف بڑھتے اس کا ہاتھ تھاما۔ کیا کر رہے ہو؟ ہاسپٹل ہے یہ، اندر جانے کی اجازت نہیں ہے کسی کو۔ آنکھیں نکالے وہ اپنے قد سے کئی اونچے اپنے بیٹے کو سختی سے تنبیہ کر رہی تھی، جو کسی ضدی بچے کی طرح کمرے کے اندر جانے پر بضد تھا۔ میری بیوی ہے اندر، صرف ایک نظر دیکھنے دے، صرف ایک نظر دیکھوں گا۔ امی آنٹی سے کہیں کم از کم مجھے اس کے بارے میں بتا تو دے، یہ سب کیوں اتنی دیر لگا رہے ہیں؟ التجائی انداز میں بولتا وہ آخر میں دروازے پر ٹھوکر مارے غرایا تھا۔ آنسو یوں ہی لڑکتے اس کی ہلکی بڑی داڑھی میں جذب ہو رہے تھے، جنہیں بے دردی سے پوچھا تھا۔ ابراہیم، میری جان، میری بات سنو، انہیں اپنا کام کرنے دو، روحا ٹھیک ہو جائے گی، تم دیکھنا وہ ٹھیک ہوگی، پلیز اس طرح خود کو ہلکان مت کرو۔ امی کو تمہیں دیکھ کر تکلیف ہو رہی ہے؟
اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرے وہ پیار سے اسے سمجھا رہی تھی، معصوم بچوں کی طرح۔ اس نے اپنی امی کی طرف بے بسی سے دیکھا۔ امی میں کیا کروں، میں کدھر جاؤں؟ میرے اندر آگ لگی ہے امی، مجھے لگ رہا ہے میرا دل اس آگ میں راکھ ہو جائے گا۔ میری روح تکلیف میں ہے امی، مجھے اپنا روم تکلیف میں محسوس ہو رہا ہے۔ فرح کے گلے لگے وہ اب کی بار زور زور سے رو رہا تھا۔ تکلیف صرف روحا کی نہیں تھی، تکلیف آج انکشاف کی بھی تھی، تکلیف اس سچ کی بھی تھی جو اس کے سامنے آج کھلا تھا۔ سچ کہتے ہیں کبھی کبھی ڈھکی چھپی باتیں بھی بہت سکون دیتی ہیں، اور پھر جب وہی باتیں سامنے آئیں تو انسان کا سینہ بھی چھلنی کرنے میں دیر نہیں لگاتی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ سیدھا ہوا۔ ڈاکٹر نگین ان کے سامنے کھڑی تھیں۔ روحا کیسی ہے؟ لہجے میں بےتابی واضح تھی۔ ڈاکٹر نگین نے غور سے اس کی رونے کے باعث آنکھیں دیکھیں۔ بیبی سیو ہے۔ سنجیدگی سے ان دونوں کو دیکھتی وہ بولی، میری روحا کیسی ہے؟ اپنی بات پر زور دیتا وہ خود بھی تھوڑا زور سے بولا تھا، جیسے اسے اس وقت صرف روحا کے بارے میں جاننا تھا۔ روحا کے سر پر کافی چوٹ آئی ہے، بلڈ بھی نکلا ہے، ویکنس کے باعث وہ ہوش میں نہیں آ پا رہی، بی پی بھی بہت لو ہو چکے ہیں۔ ہم کوشش کریں، مزید کچھ گھنٹوں میں اللہ نے چاہا تو وہ ہوش میں آ جائے گی۔ میں دیکھ سکتا ہوں اسے؟ التجا کی گئی۔ فی الحال بالکل نہیں، ہوش میں آنے کے بعد تم اس سے مل سکتے ہو، ابھی تم نے صبر سے کام لینا ہے۔ ہلکی مسکراہٹ ان کی جانب اچھالتی وہ واپس کمرے میں بند ہو گئیں۔ ٹریٹمنٹ چل رہا ہے، وہ ٹھیک ہو جائے گی، خدا کا شکر ہے تمہاری اولاد کو اس نے محفوظ رکھا۔ اس کا بازو تھامے وہ بول رہی تھی، اس وقت صرف روحا کی سلامتی چاہتا ہوں امی۔ سنجیدہ نم لہجہ تھا۔ دروازے سے ہٹتا وہ سست قدم اٹھاتا، دوبارہ بینچ پر بیٹھتا، سر دیوار کے ساتھ لگائے آنکھیں موند چکا تھا۔ مزید کچھ وقت سرکا تھا، مگر ڈاکٹر نگین کا بیان ہنوز پرانا تھا۔ فرح کسی کا فون سننے ذرا سائٹ پر گئی تھی۔ عشاء کی نماز کے وقت وہ بینچ سے اٹھتا، ایک نظر بند دروازے کو دیکھتا، کوریڈور سے نکلتا، باہر کی جانب چل دیا۔ ہسپتال کے قریب مسجد میں عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد اس نے کئی دیر اللہ سے اپنی بیوی کی سلامتی اور صحت کی دعا مانگی۔ ابھی تو خوشیاں ٹھیک سے محسوس بھی نہیں کی تھی کہ وقت پھر سے پلٹا کھا گیا تھا۔ کئی دیر یوں ہی مسجد کے فرش پر بیٹھا وہ اپنے رب سے اپنی روح کی زندگی کی سفارش کرتا رہا، اپنی زندگی کی سفارش کرتا رہا۔ جانتا تھا کہ روحا کو کچھ ہوا تو زندگی سے ناتا اس کا بھی ٹوٹ جائے گا۔ مسجد سے ملیکہ مدرسے میں روحا اور اپنے بچے کے نام کے صدقہ و خیرات کرنے کے بعد وہ دوبارہ اسپتال کی جانب آیا۔ ایمرجنسی روم کے سامنے فرح کے ساتھ بیٹھے پریشان صورت لیے سفیان اور سارا نظر آئے۔ ان کے نزدیک جاتے ابراہیم نے بآواز سب کو سلام کیا۔ آواز پر انہوں نے سامنے کھڑے ابراہیم کی جانب دیکھا۔ سوجی متورم آنکھیں، اترا پریشان حال چہرہ اس کے اندر کی کیفیت کا بخوبی پتہ دے رہا تھا۔ اپنی جگہ چھوڑتے سفیان اس کے سامنے کھڑے ہوئے۔ ابراہیم کو وہ خود کی مانند محسوس ہوئے تھے، مجرم، اور وہ بھی ایک ہی شخص کے۔ ابراہیم، تمام خطاؤں اور غلطیوں کے لیے معذرت خواہ ہوں، جانتا ہوں بہت زیادتی کر گیا تھا، مگر دل میں موہوم سی امید ہے کہ روحا اپنے ابو کو معاف کر دے گی۔ پست آواز میں گھلی نمی واضح ابراہیم کو محسوس ہوئی۔ مجھ سے معافی کیوں مانگوں؟ میں تو خود قصوروار ہوں۔ اس وقت بس دعا کریں اللہ روحا کو ٹھیک کر دے۔ آمین، سب نے یک زبان ہوئے بولا۔ اور پھر مزید چند گھنٹوں کے بعد ڈاکٹر نگین نے انہیں روحا کے ہوش میں آنے کی خبر سنائی۔ وہ محض خبر نہیں تھی بلکہ ان سب کے لیے خوشی کی نوید تھی۔ ابراہیم کو گویا نئی زندگی کی بشارت سنائی کی تھی۔ سفیان کے گلے لگے وہ کئی دیر خاموش آنسو بہاتا رہا۔ ایمرجنسی روم سے روحا کو پرائیویٹ روم میں منتقل کر دیا گیا۔ دواؤں کے زیر اثر وہ ابھی ہلکی غنودگی کے عالم میں تھی۔ فرح اور سارا روحا کے پاس ہی موجود تھیں، جبکہ وہ ایک مرتبہ پھر اسپتال میں ہی نماز کے لیے مخصوص ہال میں شکرانے کے نوافل ادا کرنے کی غرض سے چلا گیا۔ کمرے کے دروازے کے باہر سفیان سر جھکائے کھڑے تھے۔ اندر جانے کی ہمت مجتمع کرتے وہ پھر سے ارادہ بدلے وہیں کھڑے رہے۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر انہوں نے سر اٹھائے، سارا کو دروازے پر ایستادہ دیکھا۔ باہر کیوں کھڑے ہیں؟ آپ کی بیٹی اندر آپ کا انتظار کر رہی ہے، ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ انہیں بتایا۔ سفیان نے ایک نظر ان کے مسکراتے چہرے کی جانب دیکھتے ایک قدم اندر کی جانب بڑھا دیے۔ ہسپتال کے بیڈ پر تکیہ ہلکا سا اونچا کیے وہ نیم دراز فرح کے ہاتھوں سے سوپ پی رہی تھی۔ سرخ و سفید رنگت میں اب سردی کھلی تھی، چند گھنٹوں میں ہی وہ نچڑ کر رہ گئی تھی۔ ماتھے پر سفید پٹی بندھی تھی، جبکہ لمبے گھنے بال اس وقت ڈھیلی چٹیاں میں مکید ایک طرف پڑے تھے۔ دواؤں کا اثر ختم ہوتے ہی اسے سر میں درد کا احساس ہو رہا تھا۔ کنولا لگا ہاتھ اٹھائے، اس نے مزید سوپ پینے سے انکار کیا۔ تھوڑا سا اور روحا، اتنے گھنٹوں سے بھوکی ہو؟ بعد میں پھپھو، ہلکی سی نکاہت زدہ آواز اس کی خرابی صحت کو بیان کر رہی تھی۔ سر ہلائے فرح نے باؤل ایک سائڈ پر رکھے اسے دوبارہ سے لٹانا چاہا جب کمرے کا دروازہ واہ ہوا۔ آہستہ سے گردن بائیں طرف موڑے روحا نے آنے والے کو دیکھا۔ اس کے ابو، اس کے دوست آنکھوں میں ڈھیروں شرمندگی اور نمی لیے کھڑے تھے۔ روحا کے دل کو کچھ ہوا، وہ اپنے باپ کو گردن جھکائے بالکل نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ اس کا مان تھے، اس کی زندگی میں ابراہیم سے پہلے اس کے لیے اہم ترین شخصیت تھے۔
وہ سچائی کے بارے میں نہیں جانتی تھی، مگر اس وقت اپنے ابو کو دیکھ کر وہ سب بھول چکی تھی۔ اس کے خیال میں غالباً اس کے ابو اس کی بیماری کا سن کر اسے دیکھنے چلے آئے تھے، اور اس کے لیے اس وقت یہی بات سب سے اہم لگی۔ آنکھوں کے گوشے نم ہوئے تھے، وہ ہنوز اپنی جگہ پر کھڑے جانے کیا کھوج رہے تھے، وہ اس کے پاس کیوں نہیں آ رہے تھے۔ روحا بے چین ہوئی۔ ابو، ہلکی آواز میں ان کو پکارا۔ سفیان نے قدم اس کی جانب بڑھائے۔ سارا ان کے پاس سے گزرتی فرح کے ساتھ کھڑی ہو چکی تھی۔ کیسی طبیعت ہے اب؟ ہولے سے ہاتھ اس کے سر پر رکھے انہوں نے مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ اب ٹھیک ہوں، اب پر زور دیا۔ سفیان نے اس کی جانب جھکتے اس کے بالوں پر بوسہ دیا۔ آنسو پلکوں کی باڑ توڑتے اب روحا کے گالوں میں بہہ نکلے۔ جھکی ہونے کے باعث ان کے کوٹ کو تھامے وہ ان کے سینے سے لگی انہیں محسوس کر رہی تھی۔ وہ زور زور سے رونا چاہتی تھی، مگر صحت اجازت نہیں دے رہی تھی۔ آنسو پر قابو نہیں تھا، وہ چپکے سے بہے جا رہے تھے۔ سفیان نے ایک بازو اس کے کندھے پر پھیلائی، دوسرے سے اس کا سر تھامے بار بار اس کے سر کا بوسہ لیا۔ سارا نے آنکھوں میں آئی نمی کو انگلی کی پور سے صاف کیا۔ باپ بیٹی کی دوستی سے وہ اکثر چڑ جایا کرتی تھیں اور وہ دونوں انہیں مزید چڑھایا کرتے تھے، مگر ایک عرصے سے ان دونوں سے زیادہ شاید سارا نے ان کی دوستی کو یاد کیا تھا۔ ہنوز اسی پوزیشن میں دیکھتے فرح نے آگے بڑھتے سفیان کو اشارے سے کچھ بھی بولنے سے منع کیا۔ اس کا سر ہلکے سے تھامے انہوں نے اپنے سینے سے اٹھائے، اپنی آنکھوں کے سامنے لایا۔ گال پر بہتے آنسو اس کا چہرہ تقریباً بھگو چکے تھے۔ اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کرتے وہ مسلسل اس کی خود پر ٹکی نظریں دیکھ کر مسکرائے۔ اب میرے پاس ہی رہیں گے نا ابو؟ سوال بھی تھا اور التجا بھی۔ ہاں، اب اپنی بیٹی کے پاس ہی رہوں گا، مسکرا کر یقین دلایا۔ جائیں گے تو نہیں نا؟ بے یقینی ہنوز قائم تھی۔ نہیں جاؤں گا روحا، تم لیٹو آرام کرو، اب ہم تمہارے پاس ہی ہیں۔ تکیہ سیدھا کیے اسے آرام سے لٹایا تھا۔ ان کے ہم بولنے پر روحا نے نظریں دائیں طرف موڑی، جہاں سارا اور فرح کھڑی اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھیں۔ ہم میں ابراہیم کہیں نہیں تھا۔ دل نے اسے اپنے آس پاس دیکھنے کی خواہش کی، مگر وہ تو اس وقت اپنے رب کے شکر ادا کرنے میں مصروف تھا۔ سر تکیے پر رکھے ایک نظر اس کی رپورٹس والی فائل کو چیک کرتے سفیان پر ڈالے، وہ نقاہت کے باعث آنکھیں مونجھ چکی تھی۔ ابراہیم نے واپس آتے ہی فرح سمیت سارا اور سفیان کو گھر جانے کا مشورہ دیا، جس پر اس کی توقع کے عین مطابق تینوں نے انکار ہی کیا۔ ٹھیک ہے، رات بھر کے لیے نہیں تو کچھ دیر کے لیے چلے جائیں، کھانا کھا لیں، کچھ دیر آرام کر لیں، پھر چاہے واپس آ جائیے گا۔ امی، آپ صبح سے اسپتال میں، طبیعت خراب ہو سکتی ہے۔ روحا کی فکر مت کرے، میں اس کے پاس موجود ہوں۔ ان کی جانب دیکھتا وہ ان کی تائید چاہ رہا تھا۔ سفیان نے ایک نظر سارا اور فرح کو دیکھتے سر اس بات میں ہلا دیا۔ ٹھہرو، نصیحتیں کرتے وہ تینوں گھر کے لیے نکل گئے۔ ان کے جانے کے بعد وہ کمرے میں داخل ہوا، اپنے پیچھے دروازہ بند کیا۔ اس نے قدم بیڈ کی جانب بڑھائے، جہاں وہ بے خبر پڑی سو رہی تھی۔ سوئے ہونے کے باوجود اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار دکھائی دے رہے تھے۔ زرد رنگ، ماتھے پر پٹی، اسے یوں ہی اسپتال کے بیڈ پر پڑے دیکھ کر ابراہیم کے دل میں درد سا اٹھا تھا۔ پہلے ہی تکلیف کی ماری تھی، مزید درد کی اہل نہیں تھی۔ اس کی جانب جھکتے ابراہیم نے بے حد نرمی سے اس کے ماتھے پر پٹی بندے زخم پر بوسہ دیا۔ اس کے جھکنے پر بھی روحا کی نیند میں خلل پیدا نہ ہوا۔ کمفرٹر اس پر ٹھیک کرتا اسے اپنی نظروں کے حصار میں رکھے وہ قریب پڑے صوفے پر براجمان ہو گیا۔ کچھ وقت سرکا تھا، جب سر میں درد کی لہر سے وہ ایک دم سکراہی۔ ابراہیم جھٹکے سے اٹھتا اس کے قریب کیا تھا، آنکھیں ہنوز بند تھی، مگر چہرے پر درد کے آثار پھیلے تھے۔ ہاتھ ہولے سے اس کا سر پر رکھے وہ اس کی جانب جھکا۔ روحا، ہلکی سی آواز میں اسے پکارا۔ ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تیسری مرتبہ روحا نے آہستہ سے آنکھیں کھولے، خود پر جھکے ابراہیم کو دیکھا جو اسی پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ درد ہو رہا ہے کیا؟ ہاتھ اس کے بالوں میں پھیرتا وہ پیار اور فکر مندی سے پوچھ رہا تھا۔ روحا نے سر اس بات میں ہلایا، دونوں ہاتھوں سے نرمی سے روحا کا سر دباتا وہ اس کی تکلیف کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں کی نرم گرفت اپنے ماتھے پر محسوس کرتی وہ ایک مرتبہ پھر سے آنکھیں موند کے قریب آتے پونے گھنٹے بعد اس کی آنکھ کھلی تھی۔ ابراہیم ہنوز کھڑا نرمی سے اس کا سر دبا رہا تھا۔ آنکھیں کھولے اس نے قدرے حیرانی سے اس کی جانب دیکھا۔ روحا کے اس طرح دیکھنے پر اس نے ہاتھ ہٹائے۔ ابھی بھی درد ہو رہا ہے؟ روحا نے سر نفی میں ہلایا۔ اسے اٹھنے کی کوشش کرتا دیکھ کر وہ آگے بڑھا، ایک بازو اس کے کندھوں پر ڈالے، دوسرے سے تکیہ کھڑا کرتے نرمی سے اسے بٹھایا۔ کمرے کا دروازہ ہلکا سا نوک ہونے کے بعد کھلا، چہرے پر شفیق سی مسکراہٹ سجائے ڈاکٹر نگین ان کی جانب آئیں۔ اب کیسا محسوس کر رہی ہو روحا؟ بہتر، مدھم سی مسکراہٹ کے ساتھ بتایا تھا۔ سر میں درد ہو رہا ہے کیا؟ مسلسل نہیں، وقفے وقفے سے درد کی لہر آتی ہے، آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا، بھی تازہ زخم ہے نا، بس آرام کرو، جتنا سکون کرو گی اتنی جلدی درد سے چھٹکارا ملے گا۔ ابراہیم ان سے چند قدم فاصلے پر کھڑا انہیں سنجیدگی سے سن رہا تھا۔ آنٹی، میرا بچہ ٹھیک ہے نا؟ انتہائی مدھم لہجے میں پوچھا۔ ابراہیم نے بمشکل اس کی سرگوشی سنی تھی۔ ڈاکٹر نگین نے مسکراتے اس بات میں سر ہلایا۔ اللہ کے فضل سے وہ محفوظ ہے۔ ایک گہرا سانس کمرے کی فضا میں خارج ہوا، شکر کا سانس۔
گھر کب تک جاؤں گی میں؟ اب کے لہجے میں بیزاری کا عنصر تھا۔ صبح تک تمہیں ڈسچارج کر دیں گے، صرف اس شرط پر کہ تم اپنا خیال رکھو گی، ورنہ مجھے مزید کچھ دن تمہیں اسپتال رکھنا پڑے گا۔ میں خیال رکھوں گی، وہ فوراً بولی تھی۔ ابراہیم نے اس کی پھرتی پر اپنی مسکراہٹ دبائی۔ مزید کچھ ہدایات کرتی وہ ان دونوں کی جانب مسکراہٹ اچھالتی کمرے سے باہر نکل گئیں۔ ان کے جانے کے بعد وہ بیڈ کی جانب بڑھتا، خالی جگہ پر اس کے سامنے بیٹھا روحا کو جھکے سر کے باوجود اس کی نظریں اچھے سے خود پر محسوس ہو رہی تھیں۔ کچھ پل خاموشی سے اس کے جھکے سر کو دیکھا۔ چھت پر کیا لینے گئی تھی؟ سنجیدہ سا سوال کیا گیا۔ روحا کی آنکھوں میں نمکین پانی کی لکیر ابھری۔ کپڑے لینے، سادہ سے جواب پر ابراہیم کا دل اشش کر اٹھا۔ آسماں کہاں تھی؟ کچن میں۔ نمکین پانی کی لکیر گہری ہوئی۔ تم ماں بننے جا رہی ہو روحا، مگر عقل ابھی بھی تم سے کوسوں دور ہے۔ کپڑے کیا اڑے جا رہے تھے جو تم سے گھڑی بھر صبر نہ ہوا؟ آسماں کچن سے فارغ ہو کر یہ کام کر لیتی، مگر نہیں، روحا بی بی ٹک کر بیٹھ جائے ایسا کہاں ممکن ہے؟ وہ اسے ڈپٹ رہا تھا، مگر لہجے کی نرمی بھی مخفی نہ تھی۔ نمکین پانی کی سطح موٹی ہوتی اب لکیر کی صورت اس کے گالوں پر بہہ نکلی۔ ابراہیم نے ایک گہرا سانس خارج کیا۔ یہ آنسو شکست دے دیتے تھے۔ دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھامے اوپر کیا۔ آنسو بھری آنکھوں سے روحا نے ابراہیم کے دھندلے عکس کو دیکھا۔ آنکھیں جھپکانے پر آنسو پھر سے گال پر آ لڑکے تھے۔ چہرے کو تھامے ابراہیم نے اپنے انگوٹھوں کے پوروں سے اس کے گال پر بہتے آنسو نرمی سے مٹائے۔ تم نے مجھے ڈرا دیا تھا روحا، میرے وجود کو ایک مرتبہ ہلا کر رکھ دیا۔ اس کا چہرہ اپنے سامنے کیے وہ بے بسی سے بولا تھا۔ روحا نے آنسو روکے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ ہاں، وہ سچ بول رہا تھا، کیونکہ اس کی آنکھیں سچ بول رہی تھیں۔ وہ اگر سچ نہ بھی بولتا تو بھی روحا ابراہیم اس کی باتوں پر ایمان لے آتی، کیونکہ وہ روحا تھی، روحا ابراہیم امان کی چاہت میں پور پور ڈوبی ہوئی۔ میں بھی ڈر گئی تھی۔ گرتے وقت مجھے لگا تھا میں اب نہیں بچوں گی، میں آپ سے دور چلی جاؤں گی۔ روندی آواز میں کیسا خدشہ بیان کیا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ اگر وہ مر جاتی تو ابراہیم سے دور ہو جاتی، اور ابراہیم کا کیا؟ وہ تو مر بھی نہیں سکتا تھا۔ ہاں، مگر وہ جیتے جی مر جاتا۔ مزید کوئی بات کے بغیر اس کی جانب سرکتے ابراہیم نے اس کا سر اپنے سینے سے لگاتے اپنے لب اس کے بالوں پر رکھے۔ روحا نے اس کے سینے پر سر رکھے آنکھیں بند کے شدت سے اسے محسوس کیا۔ یہ ابراہیم اس کا ابراہیم تھا، روحا کا ابراہیم۔ بے رخی کے خول سے باہر نکلا، اس کی پرواہ کرتا، اس کے لیے فکر مند ہوتا۔ آنسو رک چکے تھے، دل دھڑک رہے تھے، ایک ساتھ ایک دوسرے سے سرگوشی کرتے۔